अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। वॉल्यूम सब म्यूट कर लें साथी, अगर किसी ने अभी तक न किया हो। आज हमारा मौजू सूरतुल हिज्र, जिसका नंबर 15 है, इसका तफसीरी खुलासा है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। सबसे पहले हम आते हैं इसके नाम की तरफ। इसका नाम सूरत अल हिज्र है क्योंकि इसी सूरत अल हिज्र की आयत नंबर 80 के अंदर अस्हाबुल हिज्र, हिज्र वाले, ये जो कौम थी यानी कौम समूद, इनकी तारीख का मुख्तसरन जिक्र किया गया है कि किस तरह ये हलाक हुई। तो इस अहमियत को सामने रखते हुए इसका नाम हिज्र रखा गया है। और इस हिज्र के खंडरात आज भी मौजूद हैं मदीना और तबूक के दरमियान, और इस पर तारीख मुफस्सल तौर पर गुजर चुकी है। इससे पहले आपको याद होगा कि कौम नूह, फिर कौम आद, फिर कौम समूद की पूरी तारीख जो है ना, महल वकूअ, फिर उस पर अजाब कैसे नाजिल हुआ, तो ये सारे हकायक इससे पहले गुजर चुके हैं। आज इन्हें हम रिपीट नहीं करेंगे। ज़माना नुज़ूल ये वही है कि मक्का के अंदर वो ज़माना जबकि इस्लाम की दावत के लिए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले ईमान के लिए बहुत बड़े मसाइब थे और ज़िंदगी तंग कर दी गई थी। तो ये हकायक अल्लाह ताला ने फिर उनके सामने पेश किए, उनकी तो तंबीह और इबरत के लिए, और जो अहले ईमान थे, सहाबा थे, उन्हें हौसला दिलाने के लिए। तो इसके अंदर जो अहम मबाहिस हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस सूरा, अहम मबाहिस, इनमें सबसे पहले मुशरिकीन और मुनकिरीन की उस तमन्ना और उनकी उस आरजू का जिक्र किया गया है कि आज ये तो मुखालफत कर रहे हैं, एक वक्त आने वाला है कि ये आरजू करेंगे और अफसोस करेंगे कि इन्होंने ईमान कबूल नहीं किया, मगर उस वक्त कोई फायदा ना होगा। फिर दूसरा नुक्ता, दूसरा जो थीम है, वो कुरान की दावत है, कुरान की हक्कानियत है, और इस बात का ऐलान है कि कुरान एक महफूज किताब है और कुरान क़यामत तक महफूज रहेगी। और फिर तीसरा नुक्ता जो अहम बहस है इसके अंदर, वो तारीख से अमली मिसालें हैं, जिनमें आदम और इबलीस का वाक़या है, जो कुरान का एक कुरान के अहम मबाहिस में से एक है। कौम लूत, कौम सालेह और कौम शुएब, और ये अस्हाब हिज्र, ये इबरत के लिए, जो लोग मुनकिरीन थे उनके लिए भी और अहले ईमान के हौसले के लिए भी इस तारीख को पेश किया गया। और जो आखिरी बहस है, नुक्ता है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तसल्ली है कि ये मुखालफतें तो होंगी, लेकिन उनको यहाँ कोई नबी अलैहिस्सलाम को मायूस और उन्हें मग़मूम और खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद उनके साथ है, और फिर अल्लाह की इबादत और तस्बीह के ज़रिए वो अपने आप को मजबूत करें। ये वो ज़रिया है कि इसे इस्तेमाल करते हुए वो मुखालफतों और दुश्मनियों का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये वो अहम मबाहिस थी जो वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस सूरा। अब हम आगाज करते हैं सूरत के इब्तिदा से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताब व क़ुरआन मुबीन। ये किताब और कुरान मुबीन की वाज़े आयात हैं, वो कुरान जो मुबीन है, जो अपने हक़ाइक़ को खोल कर पेश कर रहा है। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया अल्लाह ताला के पैगाम का और नबी का, एक वक्त आएगा कि वो तमन्ना करेंगे कि काश के वो इस्लाम कबूल कर लेते, मगर ये तमन्ना
اس وقت ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی۔ ذرہم یأکلوا و یتمتعوا، انہیں چھوڑ دو اے پیغمبر، یہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں اور فائدے حاصل کرتے رہیں اس دنیا سے۔ وَیُلْہِہِمُ الْعَمَلُ، اور ان کی جو جھوٹی تمنائیں ہیں وہ ان کو غفلت کے اندر مبتلا کرتی رہیں، اسی کے اندر یہ مبتلا رہیں گے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، مگر عن قریب یہ حقیقت کو جان لیں گے کہ یہ دھوکے میں رہے اور نقصان اٹھاتے رہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، اور ان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ قرآن کے دلائل پر غور کریں، حقائق پر غور کریں، اور یہ انہی کے لیے ہے، وہ انکار نہ کریں۔ اور اسی سلسلے میں، اسی کانٹیکسٹ میں جو آیت نمبر 9 ہے، 9 نمبر آیت، یہ بہت اہم ہے کہ جس کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ہمارا آج کا درس زیادہ تر اسی سے متعلق ہے، یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس میں فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یقیناً یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس ذکر کو نازل کیا۔ قرآن کے مختلف نام ہیں خود قرآن کریم کے اندر، ان میں سے ایک الذکر بھی ہے۔ ذکر سے مراد یاد دہانی، ریمائنڈر۔ قرآن سب سے بڑی یاد دہانی ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو فرمایا گیا یقیناً یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے الذکر کو، یعنی قرآن کو نازل کیا، سب سے بڑے ریمائنڈر کو۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن کی حفاظت۔ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک خداوندی ضمانت ہے، ڈیوائن گارنٹی، اللہ تعالیٰ کی اپنی ضمانت کہ 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ قرآن اپنی اصلی حالت میں اور اسی شکل میں محفوظ ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی، اور کوئی تحریف اور کوئی ٹیمپٹیشن اور اس طرح کی جو کرپشن ہے وہ نہ ہو سکی، کوششوں کے باوجود بھی نہ ہو سکی۔ اس لیے کہ یہاں پر خداوندی ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ خود ضمانت دے رہا ہے۔ یہ ضمانت چونکہ سابقہ کتابوں کے متعلق نہیں تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ کتابوں کے اندر، تورات، انجیل اور زبور کے اندر تحریف ہو چکی ہے، چینجنگ ہو چکی ہے، اور تھوڑا سا بیان ان کے متعلق آ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ضمانت دی ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے۔ یہ قدرتی اسباب ہوتے ہیں جو کہ ریشنل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ کتابت تھی۔ جو ہی کوئی صورت اور کوئی حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوتا تھا، تو آپ نے کاتبین، سکرائبز آف دا ریویلیشن، کاتبین وحی، ان کو مقرر کر رکھا تھا۔ یہ مکہ کے اندر بھی تھے، چونکہ مکی دور بہت طویل ہے، یہ لمبا دور ہے 13 سال کا، قرآن کا اکثر حصہ یہی نازل ہوا۔ تو مکی دور کے اندر جو ہی آیات نازل ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ مخصوص صحابہ مقرر کیے ہوئے تھے، جن کے اندر خلفائے راشدین تھے، ان کے علاوہ بڑے بڑے اہم صحابہ تھے کہ جو، اور حضرت علی اس سلسلے میں ان کا کردار بہت اہم رہا ہے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، اہل بیت میں سے تھے، تو یہ اکثر کتابت کا کام انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد مکی دور کے اندر زیادہ تر حصہ حضرت عثمان کا، پھر سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، اور بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں کہ جن سے یہ کتابت کا کام لیا گیا، اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے، بہت بڑی تعداد تھی۔ اور جب آپ مدینہ منتقل ہوئے تو ان صحابہ کے ساتھ آپ نے انصاری صحابہ کو، انصار صحابہ کو بھی ان میں شامل کیا، اور بہت بڑی تعداد تھی کہ قرآن کتابت جو ہی کوئی ایسا نازل ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں یہ کاتبین اور سکرائبز اس حصے کو اسی طرح نقل کرتے، پھر حضور علیہ السلام کو سناتے، آپ سنتے، پوری تسلی کرتے، پھر اس کی ترتیب قائم ہوتی۔ تو یہ کتابت پہلا ذریعہ تھا قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے۔
تورات کے بعد اور بھی صحائف آنے تھے، کتابیں آنی تھی، زبور کے بعد بھی، انجیل کے بعد بھی، اس لیے وہاں پر وہ ضمانت نہیں ہے، ضمانت آخری کتاب کی ہوا کرتی ہے، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں اور کوئی وحی نہیں اور کوئی نبی نہیں۔ کتابت کا دوسرا ذریعہ نہیں حفاظت کا کہ قرآن ہیز بین پروٹیکٹڈ، یہ محفوظ ہے تحریف سے، آلٹریشن، چینجنگ سے۔ اس کا دوسرا اہم ذریعہ حفظ تھا، میمورائزیشن آف دا قرآن۔ تو صحابہ کی بہت بڑی تعداد نے حضور سے حفظ کیا۔ حضور استاد تھے، جیسے آج استاد جو ہے نا وہ حفظ کرواتے ہیں اپنے شاگردوں کو، تو حضور سب سے پہلے حافظ تھے۔ جو ہی حضرت جبرائیل آتے وہی لے کر، تو جو حصہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اس کو یاد کرتے، آپ کو یاد ہوتا، اور پھر آپ اپنی یادداشت سے صحابہ کو لکھواتے، پھر صحابہ خود بھی قرآن کریم کو حفظ کرتے۔ تو یہ حفظ کرنا یہ ایک دوسرا ذریعہ تھا قرآن کی حفاظت کا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب اس اہتمام کے ساتھ اس کو حفظ نہیں کیا جاتا، وہ سینوں میں محفوظ نہیں ہے، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، نہ کوئی اور کتاب کسی اور مذہب کی۔ یہ قرآن کی خاصیت اور فضیلت ہے، اللہ نے اہتمام کر دیا نا۔ دیکھیے پھر حفاظت جو ہے نا، یہ اسی کا آخری ذریعہ یہ تھا کہ جب قرآن مکمل ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اس کا پورا ایک نسخہ حضور کے پاس مکمل تھا، جسے سیدنا علی نے بھی مکمل کیا ہوا تھا، اور بھی نسخے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کو کتابی شکل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد کتابی شکل کے اندر اس کو محفوظ کر دیا اپنی نگرانی کے اندر۔ یعنی وہ تو مکمل تھا لیکن وہ اجزاء کی شکل کے اندر تھا، اس کو ایک کتابی شکل کے اندر، جیسا کہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے قرآن کریم، تو اس کو اسی ترتیب، حضور کی ترتیب کے متعلق انہوں نے، یعنی اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے فوراً بعد کتابی شکل کے اندر خلیفہ اول کی نگرانی کے اندر آنا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا اور جو ضمانت دی ہے قرآن کی حفاظت کی تحریف سے، تو اس کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنا دیا، انسانوں ہی سے یہ کام لیا گیا کہ وہ قرآن کو۔ اب یہ میں اختصار کے ساتھ، اور اس پر جو علوم القرآن کی کتابیں ہیں باقاعدہ، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے 2 جلدوں کے اندر، الاتقان فی علوم القرآن، اور اسی طرح امام زرکشی کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن۔ یہ علوم القرآن یعنی سائنسز آف دا قرآن پر یہ کلاسیکل لٹریچر ہے، ان میں یہ بڑی تفصیلات ساری موجود ہیں جن کو یہاں پر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ سابقہ کتابوں کی صورتحال یہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت، ڈیوائن گارنٹی ان کے لیے موجود نہیں تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر تحریف ہو گئی۔ اس تحریف کی ایک شکل یہ ہوئی کہ انسانی کلام جو علماء یہود یا علماء نصارہ کی اپنی تشریحات تھی، تفسیر تھی، وہ ان کتابوں کا جو اصل متن تھا، اصل زبان جس کو ٹیکسٹ کہا جاتا ہے، دا اوریجنل ٹیکسٹ، اصل متن، اس کے ساتھ مکس ہو گئی، یعنی تفسیر اور اللہ کا کلام دونوں مکس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تبدیلیاں ہو گئیں، چونکہ جب انسانی کلام اس کے اندر شامل ہو گیا تو ان کے اندر اختلافات ہو گئے، تو ہر عالم نے، ہر گروہ نے اپنی اپنی خواہش اور اپنے اپنے عقیدے نظریے کے مطابق جو تفسیر ہو سکتی تھی اس متن کے اندر شامل، گڑبڑیشن ہو گئی۔ پھر تحریف کی ایک اور شکل یہ پیدا ہوئی سابقہ کتابوں کے سلسلے میں کہ ان کی اصل زبان باقی نہ رہی، جس زبان کے اندر، جس شکل کے اندر اور جس ترتیب کے اندر وہ کتابیں نازل ہوئی تھی، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، تو ظاہر ہے کہ وہ زبان ہی باقی نہ رہی اور نہ وہ شکل باقی رہی، تو یہ ایک تحریف ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو اصل ٹیکسٹ ہے، ریئل متن، وہ اسی حالت میں محفوظ ہے۔ علماء نے اس کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں تفسیریں لکھی ہیں، بہت بڑی تفسیریں ہیں، وہ قرآن کے متن سے الگ ہیں۔ کسی عالم کی، کسی صحابی کی، کسی تابعی کی، کسی امام کی کوئی بھی تفسیر قرآن کے متن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا متن الگ ہے، سارا کا سارا جو نا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس
سب کا سب الگ ہے تمام. اور جو اس کی تفسیریں ہیں، جو تشریح ہیں اور جو ترجمہ ہے وہ بالکل الگ ہے، اس کو مکس نہیں ہو سکا. آپ دیکھیں آغاز ہی میں صحابہ نے، خلیفہ اول سے لے کر تمام خلفاء نے، بعد کے اندر تو بادشاہ آتے رہے نا، وہ تو ملوک تھے، دنیا دار تھے، مگر اس بات کا انہوں نے بھی اہتمام کیا کہ کوئی تشریح متن کے ساتھ گڑبڑ نہ ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کام لائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا، کیونکہ اس زمانے کے اندر تو پریس نہیں تھی نا. آج تو پریس کی وجہ سے قرآن اور زیادہ قیامت تک محفوظ ہو چکے ہیں، کیونکہ چھاپا خانے ہیں، پریس ہے اور بڑی بڑی جدید شکلیں ہیں. لیکن قرآن کی زبان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تحت اس کو باقی رکھا، ورنہ باقی زبانیں مٹ چکی ہیں، وہ نہیں بولی جاتی، اور ان زبانوں کے اندر وہ کتابیں محفوظ بھی نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی خاص جس زبان کے اندر، آج جو عبرانی زبان ہے وہ نہیں ہے، نہ وہ شکل باقی رہی ہے. انجیل کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو انجیل تو حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان میں تو کہیں موجود نہیں ہے، وہ تو اس پر یونانی زبان اور باقی زبانوں کے اندر ہے. وہ لاطینی زبان آ گئی، یونانی، پھر اس کے بعد انگلش وغیرہ، تو وہ اصل زبان حضرت جس کے اندر انجیل تھی وہ تو باقی نہیں رہی. آج 1450 سال طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود الحمدللہ قرآن کی زبان عربی آج بھی زندہ ہے، اور وہ بین الاقوامی زبانوں میں سے ایک زبان شمار ہوتی ہے. اور پھر میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ بڑی الحمدللہ بہترین بات ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج بھی جو جدید عربی ہے، ماڈرن عربی، کیونکہ قرآن تو کلاسیکل عربی کے اندر اس زمانے میں نازل ہوا جو آج نہیں بولی جاتی، یعنی مگر آج جو ماڈرن عربی ہے اس کا سٹائل، اس کا گرامر، اس کی ہر چیز قرآن پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. الحمدللہ وہ اسی سے محفوظ ہے، یعنی اتنی بڑی نسبت ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وہ اہتمام کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ناظرین محترم، اس سلسلے میں جو دوسرا پہلو ہے اسی بحث کا، وہ اسے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق آج کی اس ماڈرن تشریح کے ساتھ ہے اور جدید تفسیر کے ساتھ ہے، حالات حاضرہ کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ قرآن اور مستشرقین، قرآن اینڈ اورینٹلزم، یہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پر بڑی بڑی کتابیں ہیں. میں یہاں پر اختصار کے ساتھ وقت کے اندر جتنی گنجائش ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو مستشرقین ہے، یعنی اورینٹلسٹ، یعنی وہ مغرب کے رہنے والے اہل علم کہ جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، عربی زبان کا مطالعہ کیا، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، آزاد خیال بھی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں. لیکن بنیادی طور پر جو زیادہ تر ہیں وہ یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے خاصی کتابیں لکھی. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کی اپنی تصنیف ہے، اور اس کے اندر دلچسپ بات یہ کرتے ہیں کہ قرآن بائبل سے نقل کیا گیا ہے. کچھ مطلب ہے کہ یہودیوں کی بائبل سے، کچھ عیسائیوں کی بائبل سے. ایک کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، دوسرے کو جو یہودیوں کی ہے، دوسری بائبل کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، عہد نامہ جدید. وہ کہتے ہیں کہ یہ بائبل سے ان کہانیوں کو، واقعات کو لیا گیا ہے، یہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، یہ محمد کی اپنی تصنیف ہے. اس بات کو بڑے تواتر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور آج بھی جو یہودیوں کے حلقے ہیں، عیسائیوں کے حلقے ہیں، چونکہ ان کے پاس زیادہ ذرائع اور وسائل ہیں، ہم لوگ چونکہ کام بھی نہیں کرتے، ایک تو ہمارے پاس وسائل کم ہیں، دوسرا مسلمانوں کی مصیبت یہ ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے جو کام ہمیں کرنا چاہیے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ابھی تک کافی حد تک موجود ہے یورپ کے اندر اور مغرب کے اندر، جسے ہمیں اپنے دعوتی عمل کے ذریعے دور کرنا ہوگا. اب یہاں پر مجھے چونکہ اختصار کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اس معاملے کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں کہ اس دعویٰ کے اندر کتنی صداقت ہے کہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے
یہ ایک کلیم تو ہے، ایک دعوت تو ہے، بٹ دیر از نو پروف. جب آپ ان کی کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا تو اس کے اندر جو دلائل دیے جاتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایسی بددیانتی بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، اور پھر بھی یہ خدا پر اور رسولوں پر ان کا ایمان ہے. لیکن اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جب ہم مسلمان بھی ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کے فرقوں پر، اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کر ہم کرتے ہیں استغفر. اور ایسے ایسے الزام آج بھی ہم ایک دوسرے کے پاس رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، اور ان ہی غلط فہمیوں کا شکار ہے ہم دور نہیں کرنا چاہتے جو 50 سال پہلے، 60 سال، 100 سال پہلے ہمارے اکابرین نے پیدا کر دی. وہ اس لیے کہ اگر وہ دور ہو جائیں تو ہمارے اکابرین جھوٹے ٹھہریں گے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی مماثلت اور مشابہت ہے قدیم اہل کتاب اور جدید اہل کتاب کے درمیان، یعنی مسلمانوں کے درمیان. بہرحال ایسی باتیں جو ہیں وہ کرنا ضروری ہوتی ہیں کہ ہر طرف جو ہے نا وہ ایک ناانصافی ہے. انصاف بہت بڑی چیز ہے. میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن بائبل سے نقل کیا گیا ہے تو آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ یعنی ثبوت ہونا چاہیے. مثلا اس زمانے کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ قرآن کتابت کروا رہے تھے، نازل ہو رہا تھا، تو آپ یہ ثابت کریں کہ فلاں فلاں یہودیوں سے انہوں نے یہ پڑھا. یعنی جو مکی دور کے اندر قرآن نازل ہوا تو وہاں پر کون سے یہودی تھے یا عیسائی تھے جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور وہ خفیہ طور پر پڑھ رہے تھے. جبکہ جو مشرکین تھے ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے جو ہے نا یہ گھڑ رہا ہے. مشرکین ابو جہل وغیرہ کا تو یہی کلام تھا نا، دعویٰ تھا. اور وہ دن کے وقت بھی ہاتھ میں چراغ لے کر حضور کے پیچھے پھرتے تھے. کہیں ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ کسی سے یہ سیکھ رہے ہیں اور کوئی ان کو خفیہ پڑھا رہا ہے. وہ دن کو بھی چراغ لے کر، رات تو رات ہے. ایسا کوئی ثبوت ہونا چاہیے. یا مدینہ کے اندر اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر جتنے بھی یہودی اور عیسائی اور مشرکین تھے انہوں نے ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ پیغمبر اسلام نے کسی یہودی یا کسی عیسائی سے سیکھا ہو بائبل. آپ ان کی زبانیں بھی نہیں بولتے تھے اور نہ آپ کو معلوم تھی، نہ کسی سے کوئی تعلق تھا. یہی مشرکین، یہ دلچسپ بات میں بتا رہا ہوں، یہی مشرکین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے تھے کہ یہ ان کو کوئی یا جنات املا کروا رہے ہیں، ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، یا کوئی جن ہے یا کوئی فرشتہ ہے آ کر جو ہے نا وہ کر دیتا ہے. اچھا، یہ الزام تھا مشرکین کا. اور وہی مشرکین جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے جتنے تھے، حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، حضرت خالد بن ولید، حضرت سہیل بن عمر، اور جتنے لوگ بھی تھے جو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہی الزام لگاتے تھے جو یہودی اور عیسائی لگا رہے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا بیان یہ ہے کہ ہم الزام تو لگاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، مگر ہمیں یہ معلوم تھا اندر سے یہ محض الزام ہے، ثبوت نہیں ہے. کیونکہ ہمارا مقصد حضور کو ناکام کرنا تھا، اسلام کو مٹانا تھا، بدنام کرنا تھا، اور اس کے لیے قرآن کو ڈسکریڈٹ کرنا ضروری تھا کہ یہ انسانی کلام ہے، یا کوئی جن لکھوا رہا ہے، یا ان پر کسی وقت کوئی لیپرسی، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اردو کے اندر، وہ دورہ جو ہے نا وہ ان پر پڑتا ہے، اس قسم کا مرگی کا خاص مرگی کا دورہ. یہ اس وقت ہم جانتے تھے اندر سے کہ محض الزام ہے، کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن ہمیں مخالفت کرنی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی دے دی تو ہم حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں. حقیقت یہ تھی. اور کئی جو ایسے تھے حقیقت کے اظہار کے بغیر مر گئے، ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ شیبہ جیسے لوگ. اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت دے دیا، منور ہو گئے، مگر حقیقت تو بیان کر گئے نا حقیقت. اب وہاں پر آپ دوسری جانب جائیں کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ پہلے اتفاق تھا، معاہدہ تھا، وہ معاہدہ یہودیوں نے توڑا اور انہوں نے جنگ مسلط کی. اس کے نتیجے میں حضور نے ان کو مدینہ سے نکال کر بھیج دیا خیبر کی طرف. مخالفت تھی. اس کے باوجود کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ محمد ہم سے جو ہے نا ہم محمد کو پڑھاتے رہیں، وہ ہم سے سیکھتا رہا ہے اور قرآن. چلے پہلے تو معاہدہ تھا نا، اب تو جنگ ہو گئی، ان کے ساتھ مخالفت ہو گئی. اس وقت تو وہ بولتے. اب آپ خود اس پر غور کریں
یہ 1450 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد، یہ سارے اعتراضات 1300 سال کے بعد آئے، یعنی آج سے 100 سال پہلے یا زیادہ سے زیادہ 150 سال پہلے۔ ان لوگوں کے اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں جی، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دعویٰ بلا ثبوت ہے۔ اور میں اس وقت اتنا ہی کلام کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے بہت سی دوسری باتوں کو کور کرنا ہے، لیکن حقائق کو جاننے کے لیے اور ان کے اس باطل دعویٰ کو جاننے کے لیے، ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر یہ کوئی حقیقت ہوتی وہ اس زمانے کے اندر باہر آ جاتی، یہ چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو اس لیے 1300 سال 1400 سال کے بعد جو ہے نا ایسے اعتراضات کو پیش کرنا کہ اس زمانے میں کسی نے کیے ہی نہیں تھے، جب قرآن نازل ہو گیا۔ دیکھو قرآن 100 سال پہلے تو نازل نہیں ہوا نا، یا 150 سال پہلے، بہت پہلے یہ کوئی اعتراضات نہیں تھے۔ صرف یہ چیز تھی کہ نہیں، ہم محمد کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ بائبل سے نقل کیا گیا، نو، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے ذہن سے، چونکہ وہ مشرکین کا بھی یہ خیال تھا، اس زمانے کے یہودیوں عیسائیوں کا بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری آدمی ہے، ایکسٹرا آرڈینری وائز پرسن ہے، اس کو وہ مانتے تھے۔ تو اس کے ذہن میں کسی وقت ایسے زبردست آئیڈیا آ جاتے ہیں، یہ لکھوا لیتا ہے، اپنی تصنیف ہے، لیکن یہ جرت نہیں کی کہ نہیں ہم لکھواتے ہیں، یہ بائبل سے لیے جاتا۔ پھر یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم، جس انسان نے بھی بائبل کا مطالعہ کیا، دونوں بائبل کا، جنہیں بائبل کے دو حصے ہیں، ایک عیسائیوں کا ہے اور دوسرا یہودیوں کا، بائبل کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جس نے بھی بائبل کا مطالعہ کیا اور ساتھ قرآن کریم کا بھی کیا ہے، اس کے سامنے حقیقت یہ آتی ہے کہ قرآن بائبل کی تصحیح ہے، کوریکشن ہے، اس کی نقل نہیں ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے قرآن کے اندر، حقائق کے اندر، عقائد کے اندر، اور ان کے اندر، ان کو تو کوئی آدمی کے جس کا جو بالکل ہی تعصب کے اندر اندھا ہو چکا ہو، وہی کہہ سکتا ہے کہ یہ بائبل سے نقل کیا گیا ہے، ورنہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں یہاں پر چند مثالیں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، صرف چند مثالیں، وقت اتنا نہیں ہے۔ تو یعنی قرآن کریم جو ہے نا، یہ کوریکشن ہے، اصل جو ہے، اصل تورات، انجیل، زبور، جو آسمانی کتابیں جو اصل نازل ہوئی تھی، آج وہ نہیں ہے، ان کی تو تصدیق ہے، ان کے لیے تصدیق ہے۔ اور جو اس وقت کرپشن کا اور چینجنگ کا شکار ہو چکی ہیں اس وقت جو بائبل ہے، ان کے لیے کریکشن ہے، تصحیح ہے، تصحیح ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جو واقعہ ہے، اس کے بہت سے اجزاء جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ بائبل سے مختلف ہیں، اور یہ ایک پیغمبر کی حیثیت کے مطابق ہیں، اور وہ بائبل کے جو واقعات پیغمبر کی حیثیت کے مطابق نہیں ہیں، شایان شان نہیں۔ صرف ایک نقطہ، حضرت حوا پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ شیطان کی وسوسے کا شکار ہوئیں اور انہوں نے آدم کو بھی ورغلایا، ذمہ دار حضرت حوا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہب کے اندر عورت کا درجہ کم کر دیا گیا، اسلام نے بلند کیا۔ آئی تو صورت حالیہ کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی اسلام کے اندر عورت کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ یہ الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ سے ان کو پائمال کیا ان حقوق کو۔ تو چونکہ میں دوبارہ کہوں گا، ہم چونکہ کوئی کام کر نہیں رہے، اس لیے یہ پراپگنڈا چل جاتا۔ اگر ہم نے کوئی کام کیا ہوتا تو پہلے نہیں چلا نا۔ آج سے تو 1000 سال تک جب مسلمان کام کر رہے تھے تو ایسے پراپگنڈے نہیں تھے، یہ تو ابھی ابھی سامنے آئے ہیں جب ہم نکمے ہو گئے۔ تو قرآن نے اس کی تردید کی ہے، نہیں، آدم اور حوا دونوں ایٹ اے ٹائم قرآن کے مطابق اس وسوسے کا شکار ہوئے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ اس کی تصحیح، اس کے علاوہ بھی ہے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ کے اندر حضرت لوط پر بائبل کے اندر یہ الزام لگایا گیا ہے بیٹیوں کے ساتھ، استغفر اللہ، غلط کام کرنے کا، بدکاری کا، بیٹیوں کے ساتھ، وہ بھی پیغمبر کے ساتھ۔ قرآن نے اس کی تردید کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی اصل حیثیت کو بیان کیا، اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اس کے اعلیٰ درجے کو بیان کیا۔ اب دیکھیں یہ کوئی نقل ہے جو بائبل سے کی گئی ہے۔ اور بائبل کے اندر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوتی رہی، یعقوب غالب آ گئے۔ اب اس کی یہودی
اور عیسائی بڑی تشریح کرتے رہتے ہیں، تعویلات، انٹرپریٹیشن۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے عجیب و غریب بات ہے، یہ تو توہین ہے۔ اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں بائبل میں۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام عظیم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب وہی زبور نازل ہوئی، عظیم۔ تو ان پر بائبل کے اندر الزام ہے کہ وہ ایک اپنے فوجی سردار کی بیوی پر عاشق ہو گئے اور اس کو ایک سازش کے تحت، سکیم کے تحت اس کو قتل کروا دیا اور پھر بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ قرآن انکار کرتا ہے اس کو، پیغمبر معصوم عظیم۔ اور ایک بات قابل غور ہے، یہ بات آپ توجہ کے ساتھ سنیں کہ قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ذکر کرتا ہے تو اس دور میں، حضرت یوسف کے دور میں، مصر کے اندر جو بادشاہ تھا اس کے لیے ملک کا لفظ استعمال کرتا ہے، الملک۔ الملک عربی زبان کے اندر الملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، کنگ، بادشاہ، عربی میں الملک کہتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے جو بادشاہ تھے یا جو بادشاہ تھا، اس کے لیے قرآن الملک کا لفظ استعمال نہیں کرتا، فرعون کا کرتا ہے۔ بائبل کے اندر دونوں کے لیے، حضرت یوسف کے وقت کے بادشاہ کے لیے بھی فرعون کا لفظ ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے حضرت یوسف۔ اب آپ دیکھیں کہ جو تاریخ خود بائبل نے بیان کی ہے مسلمہ ہے، اور ہم نے بھی بائبل سے یہ تاریخ لی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بائبل کے اندر ساری کتابیں، سارے اجزاء، سارے مباحث غلط نہیں ہیں، بہت سے قرآن کے مطابق بھی ہم مانتے ہیں۔ اچھا، تاریخ ہم ان سے لیتے ہیں اس معاملے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی مسلمہ تاریخ ہے، اس تاریخ کے مطابق جو مصر کے اندر حضرت یوسف کے زمانے میں جو بادشاہ تھے، جو خاندان تھا، یہ ایلین تھے، یہ مصر کے رہنے والے نہیں تھے، یہ خارجی تھے، یہ بلاد شام سے تعلق رکھتے تھے، باہر سے آئے۔ یہ بات میں نے پہلے بیان کی تھی، یہ باہر کے تھے، ان کو چرواہے بادشاہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے جو لقب اختیار کیا تھا وہ ملک کا تھا، ان کو ملک کہا جاتا۔ پھر بہت بعد میں یہ چونکہ باہر کے لوگ تھے، جیسا کہ وہ برٹش امپائر گیا ہمارے ہاں تو ہم نے آزادی کی تحریک شروع کی تھی نکالنے کے لیے، یاد ہوگا آپ کو۔ پھر ایک طویل عرصہ کے بعد جو قبطی قوم تھی مصر کی اصل انڈیجنس، اس کے اندر ان جو نا ایلین باہر کے جو بادشاہ، چرواہے بادشاہ تھے، ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی، ایک قومی تحریک، بغاوت ہوئی، قومی بغاوت، جس میں ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ جب ختم ہوا تو جب قبطی قوم کا اقتدار قائم ہوا، یہ مقامی لوگ تھے، انڈیجنس، تو ان کے اندر جو بھی بادشاہ آتے رہے انہوں نے اپنے لیے ملک کا لفظ استعمال نہیں کیا، لقب فرعون کا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس تاریخ کے مطابق جو بائبل کی مرتب کرتا ہے، جسے ہم لیتے ہیں، قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کے لیے ملک کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس وقت اس زمانے میں ملک لقب تھا، اور بعد میں جو قبطیوں کا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قبطی قوم آ گئی، یہ دوسرا خانوادہ تھا۔ That was the different dynasty، جو قبطی، اور وہ اپنے آپ کو فرعون کہتے تھے۔ بائبل نے دونوں کے لیے فرعون کا استعمال کیا، جو کہ غلط ہے۔ اب وہ مشکل میں آ جاتے ہیں، تاریخی لحاظ سے یہ غلط ہے، تاریخ بھی ان کی ہے، ہماری نہیں ہے، ان کی ہے۔ کہ یعنی قرآن، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، کہ پہلے جو بادشاہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ ملک تھے، فرعون کے موسیٰ کے زمانے میں جو تھے وہ ملک نہیں اپنے آپ کو کہتے تھے، وہ فرعون کہتے تھے۔ فرعون کا معنی ہوتا ہے خدا کا اوتار، یہ پہلے میں نے بیان کر دیا پہلے تاریخ کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو عقائد کے اندر، احکامات کے اندر تو بہت بڑا فرق ہے۔ بائبل کے اندر، اب عیسائیوں کے اندر، خیر یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہی نہیں، ان کے ہاں تو وہ استغفر اللہ گمراہ تھے، اور انہوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، سازش تو انہی کی تھی۔ مسیح اپنی بائبل کے اندر اپنے آپ کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، سن آف گاڈ۔ وہاں پر تصریح ہے ٹرینیٹی، قرآن اس کی تردید کر رہا ہے۔ احکامات کے اندر اختلافات ہیں، وہاں پر حلال حرام کے اندر قرآن تصحیح کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو شخص بھی، جو ادارہ بھی قرآن کا اور بائبل کا مطالعہ کرے گا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ قرآن کو بائبل سے نقل کیا گیا، خواہ وہ قرآن کو خدا کا کلام مانتا ہو یا نہ ہو، وہ نبی علیہ السلام کو مانتا ہو یا نہ ہو، یہ الگ بات ہے۔
مگر وہ یعنی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا. اسی لیے مغرب کے اندر جو لوگ منصف مزاج تھنکر اور مصنفین یعنی جسٹ تھنکر ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر، مثال کے طور پر کارلائل، مائیکل ہارٹ، میڈگمری ورٹ، ویلفریڈ میڈلن وغیرہ، یہ اچھے لوگ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر تو نہیں مانا، لیکن بہرحال قرآن کی تعریف کی، ان کے کام کی تعریف کی، اور اس بات کی تردید کی ہے کہ قرآن بائبل کی کوئی نقل نہیں، کیونکہ انہوں نے مطالعہ کیا، قرآن کا بھی مطالعہ کیا. اور اس کے بعد مائیکل ہارٹ نے تو وہ دا ہنڈریڈز عظیم 100 عظیم رہنما کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے رکھا. ہاں جی. اور اس کے وجوہات بیان کی ہیں، اس کے اندر بڑی خوبصورت وجوہات ہیں کہ اس نے پوری تشریح کی ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر مورس بوکائے، یہ سائنٹسٹ تھے یہاں پر فرینچ. ہاں جی. ڈاکٹر کیتھ مور، جنہوں نے قرآن پر جو ہے نا وہ ریسرچ کی، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ قرآن جو ہے نا وہ خدا کا کلام ہے. انہوں نے تو خدا کا کلام تسلیم کیا نا، مورس بوکائے، کیتھ مور، کہ ایک انسانی نہیں. اس لیے کہ محمد کے زمانے میں سائنس جو تھی وہ بالکل نہیں تھی، سادہ زمانہ تھا. تو انہوں نے تحقیق کی کہ فلاں فلاں معاملات کے اندر جو قرآن کی تحقیق ہے، آج سائنس نے آخری حد تک ایز اے فیکٹ اس کو تسلیم کر لیا. that never will be changed. یہ قیامت تک اس کی جو ہے نا اس کے اندر چینجنگ نہیں آ سکتی. تو یہ اور یہاں پر میں وہ ڈاکٹر حمید اللہ جو یہاں مغرب کے اندر مسلمانوں کے عظیم ترین مفکر گزرے ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر حمید اللہ، پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ مسلمان غیر مسلم وہ سب ان کو جانتے ہیں. بہت بڑا کام ہے ریسرچ کے اندر. تو ان کا ایک بیان، ایک اہم جو ہے نا ان کی تحریر، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ بہت عرصہ پہلے یورپ کے مستشرقین نے، تھنکرز نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا کہ پوری دنیا سے قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کیا جائے، حتیٰ کہ جو قلمی ہے مینوسکرپٹ، ان کو بھی پھر سنیوں کے اداروں سے، پھر شیعوں کے اداروں سے، دونوں سے پھر ان کا موازنہ کیا جائے آپس میں، جو نا سکروٹنی، کمپیریزن. مقصد یہ تھا کہ اس طرح یقیناً اتنے زیادہ جب قرآن اکٹھے ہوں گے تو تضاد اور کنٹراڈکشن ثابت ہو جائے گی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے قرآن کے خلاف کام کیا ہے، اورینٹلزم الزامات ہیں، وہ ثابت نہیں ہو سکے، وہ علمی تحقیق، علمی معیار کے مطابق نہیں ہے. اس کمزوری کو وہ جانتے تھے. تو یہ بہت بڑا منصوبہ تھا. تو 42,000 قرآن کے نسخے اکٹھے کیا، 42,000، بہت بڑی تعداد. پھر ان کو انہوں نے سنیوں سے، پھر شیعوں سے، یہ آگے پیچھے ہر لحاظ سے، چونکہ ایک عرصہ لگا ان کو جو ہے نا انہوں نے بڑی ڈیپلی جو ان کو ڈیپتھ کے اندر جا کر ان کا موازنہ کیا، ایگزامن، ری ایگزامن، سکروٹنی، کہیں سے بھی کوئی جو ہے نا تضاد. اور حیرت کی بات یہ ہے، ڈاکٹر حمید اللہ بیان کرتے ہیں، چونکہ ان سے خود ان لوگوں نے بیان کیا، یہ بہت بڑے جو ہے نا یہاں پر اسکالر تھے وہ اور رائٹر تھے، کہ ان کوئی تضاد بھی جو اتنے زیادہ تعداد میں قرآن جمع کر لینے کے باوجود نہیں، ماں سوائے کتابت کی غلطیاں ان کو ملتی رہی، کہیں زبر کہیں زیر، اور وہ سمجھتے تھے کہ پڑھے لکھے لوگ تھے کہ یہ کتابت کی غلطیاں، اور ویسے بھی جو اوریجنل عربی جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اوریجنل، اس زمانے میں زبر زیر پیش اور نقطے بھی نہیں تھے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ ہے وہ، اور کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو یہاں تک پہنچنے کے بعد 4 ایسے اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں اس لحاظ سے بائبل کے خلاف، خواہ وہ یہودیوں کی ہو یا عیسائیوں کی ہو، کہ جن کا جواب ابھی تک تشنا ہے اور علمی جواب نہیں ہے. ویسے تو انٹرپریٹیشن ہوتی رہتی ہے، جوابات، جو لوگ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، اگر آپ ان پر سوال کریں، 10 سوال کریں تو وہ 20 جوابات دیں گے، مگر وہ جواب تو نہیں ہوتے نا. محض بولنا اور ایک کمزور دلیل پیش کرنا، تعویل پیش کرنا، یہ جواب نہیں ہوتا ہے. جواب ہوتا ہے علمی جواب، باقاعدہ، جو مطمئن کر سکے. جس پائے کا سوال ہے اس پائے کا جواب ہونا چاہیے، اس کو علمی دلیل کہا جاتا ہے.
اس لحاظ سے 4 سوالات ہیں، میں اختصار کے ساتھ اس آیت کی تشریح میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا، بائبل کے خلاف موجودہ جو کتابیں ہیں، پہلا سوال ان پر یہ ہوتا ہے، بلکہ اعتراض ہے اسلام کی طرف سے، کہ اللہ کے کلام کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسی زبان، اسی شکل کے اندر موجود ہو جس میں وہ نازل ہوا، جبکہ موجودہ بائبل وغیرہ یہ اس زبان کے اندر اس طرز میں موجود نہیں ہے۔ یعنی خدا کے کلام، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب ہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جب میں اس کا ترجمہ کروں گا کہ یہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، دس از اے بک دیر از نو ڈاؤٹ دیئر ان، یہ ترجمہ ہوگا اللہ کے کلام کا، اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انسانی کلام ہے جو میں نے پیش کیا اردو اور انگلش میں۔ یہ اصول ہے، چونکہ اللہ کا کلام وہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے، خود اس کو کمپوز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حیثیت سے۔ لیکن جب وہ انسانی کلام کے ساتھ خلط ملط ہو جائے، جب وہ ترجمہ ہو جائے، تو وہ تو ترجمہ ہو جاتا ہے، پھر ترجمے کے اندر ہر عالم اور جو ہر مولوی ہے اس کا اپنا ذہن ہوتا ہے، اس کے اندر اور زیادہ اختلافات آ جاتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے کہ جس سطح کا یہ سوال ہے، جس معیار کا یہ سوال ہے، اس معیار کا جواب ابھی تک نہیں ہے۔ یہ تشنہ ہے یہود و نصارہ کی طرف سے۔ میں جانتا ہوں بہت سے جوابات دیے گئے ہیں جنہیں یہاں پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ کوئی علمی جواب، جس سطح کا سوال ہے، جواب اس سطح کا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو کتابیں، ان کا ایک مجموعی نام بائبل رکھا ہوا ہے، اور یہ سوال یہودیوں پر بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر عیسائیوں پر۔ قرآن کریم کا نام قرآن ہے، اور قرآن بار بار جو ہے نا وہ اپنے آپ کو قرآن کی حیثیت سے پیش کر، اگر آپ دیکھیں کہ خود قرآن کریم کے اندر جو قرآن کا لفظ ہے، یہ بار بار آیا ہے، بار بار یہ قرآن کی آتا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ بار بار تکرار ہے۔ یعنی قرآن کا جو لفظ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا اور نام رکھا ہے آخری کتاب۔ اب ان کا دعویٰ یہ ہے یہود و نصارہ کے کہ بائبل بھی اللہ کا کلام ہے، بائبل از دا گاڈز ورڈ، یعنی یہ ہے کہ ہولی بائبل اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ یہ بائبل کا جو لفظ ہے، یہ تورات، انجیل، زبور، ان کے کہیں بھی اناجیل اربعہ کے اندر یہ لفظ نہیں ہے ایسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ دیا ہو، یا موسیٰ علیہ السلام نے، یا یحییٰ علیہ السلام نے، یا داؤد علیہ السلام نے، کسی نے بھی۔ یعنی پوری بائبل کے اندر بائبل کا لفظ نہیں ہے کسی پیغمبر نے دیا، چلو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دیا، پیغمبر نہیں دیا، نہیں، یہ انسانی۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور تیسرا سوال جو ہے وہ عیسائیوں سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کی جو 4 انجیلیں ہیں جن کو وہ بائبل کہا جاتا ہے، اس کے اندر 4 ہیں اناجیل اربع، 4 گوسپلز، ان کے درمیان تضادات ہیں، کنٹراڈکشنز ہیں جب ڈیپ کے اندر جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ویٹیکن کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، سیکنڈ کانفرنس، کہ جس کے اندر بائبل، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، ان کی الہامی حیثیت کو جو ہے نا وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ ہوئی تھی، in order to establish the divine position of Old Testament and the New Testament. This is the second Vatican Conference. اس میں خود عیسائی علماء نے تسلیم کیا تھا، that's on the record، کہ ہماری انجیلوں کے درمیان جو اختلافات اور تناقضات ہیں، جبکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ یہ اور پھر اس میں چوتھا سوال جو ہے نا وہ بھی عیسائیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جو ان کی بائبل، اس کا اہم حصہ 4 انجیلیں اس کا ایسنس ہے، اس کا اہم حصہ ہے۔ ان 4 انجیلوں کو مرتب کرنے والے، لکھنے والے جو آتھرز تھے، کمپائلرز، مؤلفین 4 انجیلوں سے، ان میں سے کسی کی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بہت بڑا اضطراب ہے، ایک دعویٰ ہے لیکن تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔
اور یہ بہت بڑا خلا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن کو لکھوایا تو وہ ڈائریکٹ آپ کے صحابہ تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے اسی وقت اپنی زندگی کے اندر. یہاں ان کی تو ملاقات ہی ثابت نہیں ہے. یہ چار وہ سوالات ہیں کہ جو بہت اہم ہیں اس لحاظ سے. یہاں ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، اب کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، ایم اعظمی، بہت بڑے. انہوں نے دا ہسٹری آف دا قرآنک ٹیکسٹ، یہ انگلش میں بڑی زبردست کتاب ہے. یہ یہاں ویسٹ کے سٹینڈرڈ اور ویسٹ کی انگلش کے مطابق ہے، دا ہسٹری آف دا قرآنک ٹیکسٹ. اس کے آخری جو دو ابواب ہیں، چیپٹر ایک دا ہسٹری آف جوڈائزم اینڈ ہسٹری آف کرسچینٹی، اس کے اوپر بڑے علمی دلائل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، اس لیے کہ وہ یہاں پر پڑھ لکھے بہت بڑے عالم تھے جو نا وہ فوت ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علوم القرآن، سائنسز آف دا قرآن، انگلش کے اندر اس سے بہتر کتاب ابھی تک نہیں آ سکی. جی یہ اویلیبل ہے، دا ہسٹری آف دا قرآنک ٹیکسٹ. تو اس کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو نا ایم اعظمی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ خود جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر کتنے تضادات ہیں، کانٹراڈکشنز ہیں، اور اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ان کی تالیفات کے اندر یہ بہت بڑا ایک علمی موضوع ہے کہ جس کو انہوں نے بڑے کامیابی کے ساتھ ٹیکل کیا ہے. اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کے بھی اہم موضوع کی طرف، اور یہ ہے کہ امت کی ذمہ داریاں. جب قرآن محفوظ ہے تو امت کی ذمہ داریاں اس سلسلے میں کیا ہیں؟ یہ چار اہم ذمہ داریاں ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ میں اس سے پہلے ایک لیکچر کے اندر اسی سرکل کے اندر بیان کر چکا ہوں، لیکن آج ان کو نئے انداز میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے سامعین اس سرکلز کے علاوہ بھی ہیں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اور کچھ گروپس کے اندر بعد میں انشاءاللہ وہ سنیں گے. تو اس لیے یہ آپ کے لیے تو تذکیر ہو جائے گی اور ان کے لیے ایک فریش جو ہے نا وہ ریسرچ ہے. قرآن کے حوالے سے امت کی ہر بلیور کی چار ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو پورا کرنا ہوگا. ان کے اندر سب سے پہلی ذمہ داری تلاوت کی ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی ہو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا منتخب کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے، کمپوز کیا ہے، اور یہ اصلی شکل کے اندر محفوظ ہے. تو اس کی ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کریم کو ٹھہر کر جو ہے نا اس کی تلاوت کی جائے. تلاوت بھی بہت بڑی عبادت ہے، قرآن کے ساتھ عملی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے، ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے انسان کے کردار کے اندر بھی اور اخلاق کے اندر بھی. اور پھر اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے مطابق ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہے. پھر حفظ بھی اسی کا ایسا ہے، قرآن کو حفظ کرنا. اس پر بھی حضور کا فرمان ہے کہ جس دل کے اندر، جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے، یعنی قرآن کو کوئی بھی ایسا کسی نے یاد نہیں کیا، وہ ایک ویران گھر کی مانند ہے کہ جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے کچھ حصوں کو یاد کیا جائے. یہ تو نماز کے لیے تو ضروری ہے، نماز میں پڑھنا ہوتا ہے. پورے قرآن کو حفظ کرنا بہرحال یہ تو ایک اسپیشیالٹی ہے، یہ فرض کی حد تک تو نہیں ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے اور اس کا بہت بڑا درجہ ہے. پورے قرآن کو حفظ کرنا وہ تو نور علی نور ہے. لیکن سب سے پہلی ذمہ داری تلاوت کی ہے کہ تلاوت کے ذریعے ہم قرآن سے ملاقات کرتے ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ امت کا تعلق قرآن کے ساتھ تلاوت کی حد تک بھی نہیں. میں آگے بیان کروں گا، عمل تو بڑے دور کی چیز ہے. ایک تو پہلی. دوسری ذمہ داری الفہم ہوتی ہے، یعنی قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے معنی کو اور اس کے احکامات کو اور اس کے حقائق کو جاننا. اس کے لیے ایک تو ڈائریکٹ ذریعہ عربی زبان کو حاصل کیا جائے. جو لوگ عرب ہیں ان کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عربی زبان ان کی مادری زبان ہے، مگر عمل کے میدان کے اندر ان کی وہی حالت ہے جو ہماری ہے. اور اس کے لیے ترجمہ کے ذریعے بھی ہم، یعنی یہ ہے کہ کسی تفسیر کا ترجمہ کے ذریعے قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ ہمیں حکم دیا کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے معنی پر
اور قرآن کے حقائق پر تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تدبر جو ہے یہ فہم پر مبنی ہے. تدبر تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کو کسی حد تک یا ترجمہ کے ذریعے سے یا ڈائریکٹ قرآن کریم کو جاننے والے ہوں. اور اس کے بہت بڑے فوائد ہیں فہم کے، یعنی قرآن کریم کو جاننے کے، اس کے مطالعہ کے. اس سے بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دانائی ملتی ہے. کیوں؟ اس کے اندر خدا کا کلام ہے، دانائی کی باتیں ہیں بہت بڑی. انسان کے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو حقائق قرآن کریم بیان کرتا ہے اس میں بار بار اس میں عقل کی باتیں ہیں، اس کے اندر بصیرت ہے، اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر علم ملتا ہے آپ کو، دنیا کا علم بھی اور دین کا بھی اور آخرت کا بھی. گمراہی سے نجات ہے کہ انسان گمراہ نہیں ہو سکتا. پھر انسان میں اعلیٰ صفات آ جاتی ہیں، اعلیٰ ظرفی، جس کے اندر جو بہت بڑی صفت ہے. یہ فہم سے اور قرآن کریم کے مطالعہ سے، خواہ وہ ترجمہ کے ذریعہ ہو یا براہ راست کسی کو عربی زبان آتی ہو، تو تلاوت کے بعد یہ ذمہ داری بہت ضروری ہے. تیسری ذمہ داری جو ہے وہ عمل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی کروشل ہے. اسلام کا اور دین کا جو اصل تعارف ہے وہ عمل ہی ہے. ایک بعمل قوم جو ہے قرآن کے مطابق، وہ قرآن کا اور دین کا اور حضور کا سب سے بڑا تعارف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ دوسری قوموں میں یعنی غیر مسلموں کے اندر بہت کم ہیں جو اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کریں، جو قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن اور اسلامی لٹریچر کے ذریعے اسلام کو سمجھیں. یہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں اور ہر قوم کے اندر بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ جو قوم ہے، قوم کی جو اکثریت ہے جنرلی، وہ اس مذہب کے پیروکاروں کو دیکھتی ہے کہ اجتماعی طور پر ان کا اخلاق کیا ہے اور ان کا کردار کیا ہے. ان کے اخلاق اور ان کے کردار سے وہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ یہ مذہب کتنا عظیم ہے یا کتنا غیر عظیم ہے، کمتر ہے. دونوں چیزیں ایک قوم. اس لیے عمل پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. ایک عملی مثال جو ہے وہ قوموں کو زیادہ متاثر کرتی ہے بنسبت خوبصورت تقریروں کے، خوبصورت اور مؤثر لٹریچر کے مطابق. اس لیے آج اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد خاصی کم ہے، اور وہی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے متاثر ہو گئے، اپنے مطالعہ کی وجہ سے یا اسلام کے کسی پہلو سے. یعنی اسلام خود جو ہے نا کام کر رہا ہے، ہم کام نہیں کر رہے. اسلام کی جو برکت ہے صرف وہی کام کر رہی ہے. اب عمل کے سلسلے میں تھوڑی سی باتیں کروں گا، اس لیے کہ عموماً ہمارے ہاں کتابوں کے اندر بھی، ہماری تقاریر کے اندر بھی، اور آج کل بہت زیادہ چینلز وجود کے اندر آ چکے ہیں، منظر عام پر آ چکے ہیں. ان پر بہت زیادہ علماء جب بات کرتے ہیں وہ روایتی انداز میں ہوتی ہے. ہم عمل جو ہے نا اسی پر چھوڑ دیں. عمل کا جو اصل تصور کیا ہے، اسلامی تصور کیا ہے عمل کا، عمل ہے کیا، اور اس کا اسلامی تصور کیا ہے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے، یعنی جسے ہم اپنی پریکٹس کے اندر لاتے ہوئے اسلام کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں. اب ہم چاہیں گے کہ اسلام کا عمل کا جو اسلامی تصور کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ صحیح تقوی ہو. یعنی قرآن کریم پر عمل کا مطلب یہ ہے کہ صحیح تقوی، تقوی ان اٹس اوریجنل میننگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اور کردار جو ہیں وہ بہت بلند ہوں، بہت بہتر ہوں، اور ان کے اندر واضح تبدیلی ہو. اس کے اندر ایک یہ ہے کہ خالص اسلامی سوچ. قرآن پر عمل کرنے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک مثبت سوچ ہونی چاہیے، نیگیٹو نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہو، اور وہ غیر فرقہ وارانہ ہو، نان سیکٹیرین. یہ قرآن پر عمل کرنے کا جو عمل کی اسلامی سوچ ہے، اسلامی طریقہ یہ ہے، اسلامی تصور یہ ہے. پھر زندگی کے اندر عدل بھی ہو اور احسان بھی ہو. ہم اپنے متعلق بھی عدل کر سکیں اور دوسروں کے متعلق بھی، اور احسان یعنی اس کے اندر سیکریفائس ہو، ایثار ہو دوسروں کے لیے. اور پھر قرآن پر عمل کرنے کا جو اسلامی تصور ہے، اس کا ایک مظہر فینومینن یہ بھی ہے کہ علم کے اندر ترقی ہو. عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم کے ساتھ محبت ہو اور ہم علم حاصل کریں، علم میں ترقی ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے
معاشرے میں جہالت نہ ہو اور بیکورڈنیس نہ ہو، پسماندگی نہ ہو، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ پسماندگی، بیکورڈنیس اور جہالت، اگنورنس نہیں، یہ قرآن پر عمل کرنے کا اسلامی تصور اختصار کے ساتھ یہ ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ ہمارا روایتی تصور کیا ہے، ہم اس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، جو اسلامی تصور ہے اس طرف ہم نہیں آتے۔ جب ہم ممبر کے ذریعے اپنی تقاریر کے اندر، وعظ و نصیحت کے اندر، تحریروں کے اندر جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے، تو اس کا عمل کا تصور ہمارے ذہن میں کون سا ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، جو اسلامی تصور ہے، رواجی، کلچرل اور روایتی تصور ہے، ٹریڈیشنل، وہ کیا ہے؟ ہم اسی کو عمل سمجھتے ہیں۔ مثلا داڑھی رکھ لی، پہلے کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھ رہا تھا، اس نے داڑھی رکھ لی، عمل یہ ہے قرآن پر یا اسلام پر۔ امامہ اور اس نے لباس ٹھیک کر لیا، کچھ مذہبی رسوم ادا کر لی، اور یہ بھی فیشن کے طور پر۔ اگر صحیح معنوں کے اندر کسی آدمی کو یہ احساس ہو کہ داڑھی حضور کی بہت بڑی سنت ہے اور اس کے بہت بڑے تقاضے، اگر شعوری طور پر بھی سمجھ لے، تو یہاں پر بھی یہ اسلامی تصور ہے نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، داڑھی ہیں، کچھ نمازیں پڑھنا شروع کر دی، کچھ مذہبی رسوم، کچھ لباس امامہ پہن لیا، لیکن اخلاق و کردار وہی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہی مثلا دھوکہ، چوری، کرپشن، جھوٹ، بددیانتی، یہ اپنی جگہ، نمازیں اپنی جگہ، وہ کام اپنی جگہ، داڑھی اپنی جگہ، وہ کام اپنی جگہ۔ یہ روایتی تصور ہے عمل کا، جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش، دیکھیے انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے اس کے اخلاق، اس کے تقوی کا کتنا وہ قرآن کے قریب ہے، عمل کر رہا ہے، جب آزمائش کا وقت آتا ہے۔ نارمل حالات کے اندر تو ہر آدمی نیک نظر آتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا نیک اور غیر نیک کے اندر۔ آزمائش کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، وہاں پر ہم عموماً فیل ہو جاتے ہیں دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ پہلے تو آپس میں جب کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، تو وہاں پر ایک انسان کی شرافت کا پتہ چلتا ہے، وہ کون سی زبان استعمال کرتا ہے۔ یہ دونوں کا ننگے ہو جائیں گے دونوں، ہاں جی، یہاں پر کتنا قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ایک انسان اسلامی تصور کا، جو عمل کا تصور ہے اسلامی، اس کے مطابق چل رہا ہو، تو اس کا طریقہ کار، اس کا اخلاق الگ ہوگا۔ مگر جو رواجی اور روایتی طور پر عمل کر رہا ہو، جو ہی تھوڑا سا جھگڑا آئے گا، وہی گالم گلوچ ہو۔ اور جو ہماری اسلامی جماعتیں ہیں، مسلم تنظیمیں، خصوصاً اسلامی تحریکات، انہیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، تربیت کا۔ اگر مسلم جماعتوں کے جو مذہبی جماعتیں ہیں، اگر ان کے ورکر اس معیار کو پہنچ جائیں جو اسلامی معیار ہے اور عمل کا اسلامی تصور ہے، تو اس سے باقی لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تربیت گاہیں اس انداز میں مرتب ہوں کہ ان کے اندر جو عمل کا اسلامی تصور ہے وہ رواج پائے، وہ اسٹیبلش ہو، رواجی نہیں، روایتی، ٹریڈیشنل۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، لیکن آج ہم اپنے نئے سامعین کے لیے اس مثال کو میں دوبارہ پیش کروں گا آپ کے سامنے، کہ یہ جب کورونا کی وبا آئی اور جب اس کا آغاز ہوا، اور وہ جو وقت تھا، وہ کیا کہتے ہیں، پینک بائنگ کا، اس دور کے اندر ہمارے مسلمانوں نے، ان کے جو سٹور تھے، ہم نے اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ مہنگی کر دی، جبکہ جو نان مسلم بڑے بڑے سٹورز تھے، یہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا کوئی چیز مہنگی نہیں ہوگی، سستی ہوگی، مہنگی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ کو معلوم ہے، میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے بہت سے سٹور ہیں جن کو بڑا بڑا جرمانہ ہوا، بڑے جرمانے ہوئے، اور اس کے ساتھ کچھ بند بھی کیے گئے تھے اس زمانے میں یہاں کی حکومت نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اخلاق ہے۔ دیکھیے دوسری قومیں یہ نہیں دیکھتی کہ ہم نمازیں کتنی بہترین پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرسنل پائٹی ہے، آپ کی ذاتی پرہیزگاری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ حج کتنا بہترین کر رہے ہیں، انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر روزہ کتنا بہترین رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، گرمی کے اندر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی پرسنل پائٹی کا مسئلہ ہے، ذاتی پرہیزگاری ہے۔ دوسری قومیں ہمیں اس لحاظ سے دیکھتی ہیں کہ ایسے مواقع پر ہمارا اخلاق اور کردار کیا ہے، ایک انسانیت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے جو ہے نا ہماری سروسز کیا ہے۔
مدد کے لیے ہماری سروسز کیا ہے، دیانتداری کے میدان کے اندر، ایثار کے میدان کے اندر ہماری خدمات کیا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اگر یہاں پر ہم مار کھا جاتے ہیں پھر ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑی مار ہے۔ ہماری خوبصورت تقریریں، اسلام کے اندر سارے ہر مسائل، تمام مسائل کا علاج موجود ہے، اسلام سب سے بہتر ہے، اسلام یہ ہے، مسلمان یہ ہیں، یہ پھر دوسری قوموں کے لیے محض الفاظ ہیں وداؤٹ میننگ، ان کا کوئی معنی نہیں جب تک کہ پیچھے کردار نہ ہو۔ اس لیے میں اپنی اسی بات کو دہراؤں گا، خصوصاً اپنے نئے سامعین کے لیے، اور آپ کے لیے بھی یہ ایک تذکیر ہو جائے گی، ریمائنڈر، کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں رواج ہے، عربوں اور غیر عربوں کے اندر بہت سی کانفرنسیں ہوتی ہیں، جس کے اندر تجوید قرآن کانفرنس، تجوید کا مقابلہ، سیرت کانفرنس، میلاد کانفرنس، یہ کانفرنس، وہ کانفرنس۔ آج ضرورت ہے عمل بالقرآن کانفرنس کی، کہ قرآن پر عمل جو ہے نا، اس لحاظ سے تجوید کے لیے آپ دیکھیں بہت زیادہ الحمدللہ سلسلہ ہے، اور بڑے جو ہے نا وہ ماڈرن طریقے سامنے آ چکے ہیں تجوید سکھانے کے اور گرامر سکھانے کے، ساری چیزیں، لیکن قرآن پر عمل کے لیے جو ہے نا وہ کانفرنس ہونی چاہیے، اور وہ عمل جو اسلامی تصور ہے۔ ہماری اسلامی تنظیمیں، خصوصاً اسلامی تحریکات، اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ عمل بالقرآن، قرآن پر عمل جو ہے کیسے کیا جائے، اور ان کے اندر ان فارمولوں پر زور دیا جائے، فوکس کیا جائے، جن کے ذریعے صحیح معنوں میں اخلاق اور کردار میں تبدیلی آتی ہے، ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، باقی انسانوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ مقام کہ جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ چونکہ اہم آیت تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ ضروری تھا کہ اس کی جو تشریح ہے یہ مکمل ہو۔ اس لحاظ سے اب میں اختتام کی طرف آتے ہوئے اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تاریخی مثالیں بھی دی ہیں، آدم و ابلیس کے حوالے سے، قوم لوط کا انجام، قوم شعیب کا انجام، قوم سمود کا انجام، یہ سارے تو یہ عبرت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ قریش جو قرآن کی مخالفت کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مخالفت اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے کر رہے تھے، تاکہ وہ سنبھل جائیں، اور ان کے لیے تنبیہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس کے اندر اطمینان ہے۔ وہ مسلمان صحابہ اس وقت جو مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، ان کے لیے تسلی ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، ہم تنہا نہیں ہیں اس میدان میں، پہلے لوگوں اور انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا، انبیاء کامیاب رہے، تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے، جو ایک لحاظ سے حوصلہ تھا۔ اور آخر میں صبر اور استقامت جو ہے نا اس کی تلقین ہے۔ فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں اے پیغمبر کہ یہ جو لوگ کہہ رہے یا آپ کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں، اس سے آپ کا سینہ، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، اس سے ہم آگاہ ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کریں اور سجدہ کریں، سجدے کرنے والوں میں سے آپ ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ کہ وہ یقین کا مرحلہ آ جائے، آخری دم تک، چونکہ اللہ کی عبادت ہی کے ذریعے آپ ان مشکلات کا اور ان مخالفتوں کا سامنا کر سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ۔ اور آج ہمارے لیے بھی پریشانیوں کے اندر اور مخالفتوں کے اندر یہی وہ فارمولہ ہے کہ جو کارگر ہے، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے اپنے آخری پیغمبر کے لیے منتخب کیا اور متعین کیا۔ اسی پر اکتفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و استقامت عطا فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ایک کویشچن یہ تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیسکلی اس کی کتابت کی اور اس کو اس شیپ میں لے کے آئے،
جو کہ آج ہم جس شیپ میں اس کو پڑھتے ہیں. تو آپ نے جس طرح بیان کیا ہے اس طرح تو مجھے کنفیوژن ہوگی کہ ایکچولی کتابت جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی کہ کتابت حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوئی تھی, اور پھر اس کو جو سپاروں میں اور اس کی جو زیر زبر جس کو بالکل جو اسٹینڈرڈائز کیا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. بیسیکلی کتابت کے زمانے میں ہوئی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے اس لحاظ سے قرآن کی حفاظت اور کتابت اس معاملے میں کوئی مضمون یا لیکچر پہلے نہیں سنا. ہم یہ لیکچر بڑی تفصیل کے ساتھ جب قرآن شروع کیا تھا, یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جب یہ سلسلہ لاک ڈاؤن میں آغاز کے اندر آپ چونکہ دیر کے بعد شامل ہوئے, اس میں تفصیل کے ساتھ بیان, یہ جو چیز اب میں بیان کر رہا ہوں یہ عموماً ہے کتابوں کے اندر عام طور پر ملتی ہیں. آپ تک شاید یہ نہیں پہنچتی کہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کروائی. درمیان میں کچھ ڈسٹربنس ہو رہی ہے, اگر میوٹ کر دیں کچھ ساتھی تو. یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتابت ساری حضور کے زمانے میں مکمل ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو وہ جو اجزاء تھے سارے کے سارے ان کو اسی طرح ایک کتابی شکل کے اندر ایک کتاب بنا دی. انہوں نے پہلے الگ الگ تھے تو انہوں نے کتاب بنا دی, اور پھر اس سے قرآن کریم کی اور زیادہ نسخے بنائے گئے تاکہ لوگ سارا قرآن ایک ہی کتابی شکل کے اندر مکمل طور پر محفوظ ہو. حضرت عثمان نے یہ کیا تھا کہ آغاز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تھی کہ جو عربوں کے مختلف لہجے ہیں ان کو قرات کہتے ہیں, ان کے مطابق وہ پڑھ سکتے ہیں. مثلا انگلش کے اندر بھی اگر آج آپ دیکھیں کہ یہ لفظ اوفن ہے, اس کو اوفن بھی کہتے ہیں, اوفٹن بھی. لفظ دا ہے THE, اس کو دا بھی کہا جاتا ہے, دی بک, دا بک. اسی طرح مطلب ہے امیجیٹ, امیجیٹ. تو یہ فرق جیسا کہ لہجوں کا یہاں پر ہے, ہر زبان کے اندر ہے. ہماری زبانوں کے اندر بھی آپ پنجابی دیکھیں, اردو دیکھیں, عربی کے اندر بھی تھا. تو شروع کے اندر اجازت تھی, اور اس اجازت کی وجہ سے لوگ جن لوگوں کو جو لہجہ زیادہ مناسب ہوتا تھا, قریب تھے, اس کے مطابق تلاوت کرتے تھے یا استاد کو سامنے رکھتے ہوئے. بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں جب زیادہ ملک فتح ہوئے, نان عربک سپیکنگ کنٹریز اور ریجنز جو غیر عربی تھے, تو یہ اختلافات جو قرات کے تھے ان کی وجہ سے وہاں پر جھگڑے ہونے لگے غیر عربوں کے اندر. ہمارے جیسے لوگوں کے اندر نا, کوئی اس کو مالک یوم الدین کہتا تھا, کوئی مالک یوم الدین. وہ مسئلہ وہی تھا نا کہ اوفن اور اوفٹن والا جو انگلش میں ہے, معنی تو وہی ہوتا تھا, لفظ تو وہی ہوتا تھا لکھنے میں, مگر بیان پروناؤنسیشن کے اندر فرق آ جاتا تھا. تو حضرت عثمان تک یہ شکایات پہنچی, تو انہوں نے چونکہ اصل لغت تھی, جو کلاسیکل لینگویج تھی جس میں قرآن نازل ہوا, وہ قریش کی تھی, وہ نبی علیہ السلام کی تھی, قریش کی. تو حضرت عثمان نے قریش کی لغت کے مطابق جو ہے نا وہ قرآن کریم کا جو نسخہ تھا اور باقی نسخے لکھوائے, جو دوسرے نسخے تھے وہ ختم کروا دیے تاکہ اختلافات ختم ہو جائے. تو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ کتابت کہ ہر لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگرانی میں قرآن مکمل کر دیا تھا. اپنی نگرانی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو کتابی شکل کے اندر محفوظ کر دیا, کتابی شکل اس کے نسخے. حضرت عثمان نے ایک قرات پر, قریش کی قرات پر امت کو اکٹھا کر دیا. پہلے اجازت تھی مگر اس زمانے میں جھگڑے شروع ہو گئے اور وہ سسٹم میں گنجائش تھی, تو انہوں نے جو نا اس کو آفیشلی ایک ہی قرات کو. باقی جو قراتیں تھیں ان کا تعلق جو ہے اب وہ اسپیشلائزیشن کے ساتھ ہو گیا. لوگ جو اسپیشلائزیشن تجوید کے اندر کرنا چاہیں تو باقی قراتوں کو پڑھیں, وہ موجود ہیں آج بھی. لیکن جو آفیشل قرات ہوگی جس میں اس زمانے کے اندر بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے صحابہ حضور اور قریش کے مطابق پڑھا کرتے تھے, آفیشل وہی تھی. تو یہ ہے وہ فرق قرآن کے, یعنی یہ مختصر ہے خلاصہ ہے اس تاریخ کا جو علوم القرآن کے حوالے سے, اور یہ اسٹیبلشڈ ہے. اس کو جتنی بھی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے قرآن کے حوالے سے تو اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی یہ تفصیلات. جزاک اللہ. میں نے بیسکلی جو کتاب جس کی وجہ سے مجھے کنفیوژن ہوئی تھی وہ
شارٹ ہسٹری آف قرآن میں نے پڑھی تھی، جس کے اندر جی بیسکلی جس طرح انہوں نے بیان کیا اس میں انہوں نے مجھے یہی سمجھ آئی تھی کہ جو ایکچوئل کتابت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کرائی تھی، اور جو اس کی قرت جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کرائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایکچولی نریٹ نہیں ہوئی تھی، کتاب کی فارم میں نہیں آئی تھی. مجھے یہی سمجھ آئی تھی نہیں ایک نہیں اور نہیں، وہ کتاب انہوں پڑھ نے کے. وہ اپنی یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کریم کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھوا کر مکمل کر کے اس دنیا سے جائیں. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کمیٹی بنائی تھی حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں، تاکہ وہ ایک ہی، تاکہ سب جن جن کے پاس اجزاء ہیں وہ لے آئیں، اس کے وہ گواہ بھی مقرر ہوئے، وہ حفاظ بھی تھے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ہی کتاب کے اندر، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک ایک ہی کتابی شکل میں قرآن آ جائے. تو ان کا کارنامہ صرف اتنا تھا، ورنہ وہ سارا قرآن مکمل کتابت پہلے ہو چکی تھی. اور یہ ضروری تھا، یہ خلیفہ اول کوئی بھی خلیفہ ہوتا ان کی جگہ اس نے یہ کام ضرور کرنا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، جزاک اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے چند سوالات ہیں. جی قرآن کا جو نزول ہوا تھا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا تھا، اور آخر الیوم اکملت دینکم ہوا تھا، جبکہ حضور نے ان کو مختلف ترتیب میں رکھ کے قرآن کی جو اس وقت کی فارم ہے اس میں انہوں نے اس لکھوا دیا، جو ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن اس موجودہ حالت میں لوح محفوظ پہ بھی محفوظ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ قرآن کا ہر لفظ ہر چیز بغیر حکمت کے نہیں ہے، تو اس موجودہ جو قرآن کی کتابت ہے جس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ الف لام میم سے شروع ہوا اور الناس پہ ختم ہوا، تو قرآنک سائنس کے مطابق اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن ایک ہے جس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، اس کے باوجود ترجمے میں اور تفسیر میں کافی اختلافات ہیں. اب ہمارے جیسا آدمی جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے اور ہم نے بیسک عربی سیکھی ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، وہ جب ایک ترجمہ پڑھتا ہے اور اس کا موازنہ کسی اور ترجمے سے کرتا ہے تو دو مختلف جوابات ملتے ہیں، تو وہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے. تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ قرآنک صورتوں کے نام کس نے اور کب رکھے؟ جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ مریم ہے، اس طرح کے نام کس نے رکھے اور کب رکھے؟ شکریہ. پہلا جو سوال ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اس کو ڈیل بھی کیا ہے، دوبارہ کر دیتے ہیں کہ جو قرآن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، جس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے اور اختتام سورۃ الناس پر، اصل میں یہی قرآن ہے جو لوح محفوظ کے اندر تھا. لیکن جو اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، نازل ہونے کی جو ترتیب تھے، جس کے اندر مثال کے طور پر الیوم نہیں کیا نام ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق کی 5 آیتیں یہ سب سے پہلے نازل ہوئیں. الیوم اکملت تو بعد میں. تو یہ حالات کے اعتبار سے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کمیونٹی تیار کرنی تھی جو قرآن کی حفاظت کرنے والی ہو پیغمبر کے بعد. تو یہ حالات کا اعتبار کیا جاتا ہے جس ریگارڈنگ دا گراؤنڈ ریالٹیز ہوتا ہے. اسی لیے اب جو آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آغاز کے اندر علم کے متعلق اخلاق، تزکیہ اور حسن اخلاق، حلال حرام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی مگر بنیادی، کہ جن کے اندر ظلم کی خاصی شکلیں تھیں، تو ان کو بیان کیا گیا شروع میں. اگر آغاز ہی کے اندر سود کی ممانعت کے متعلق جو آیتیں ہیں، اور اسی طرح
शराब की ममानियत के मुतालिक, जना की ममानियत के मुतालिक, वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन की इस रवायत के मुताबिक अगर ये बिल्कुल आगाज़ ही में आती, जिस तरह के इस वक्त मौजूदा तरतीब के अंदर हैं, अगर इनका नुज़ूल, तो लोग बगावत कर देते और एक अजीम कम्युनिटी न बन सकती। तो इसके अंदर एक तो उस वक्त की ज़रूरत थी कि जिसको अल्लाह ताला बेहतर जानता था, उन हालात के मुताबिक इसलिए एक यकदम नाजिल करने के बजाय, हालांकि अल्लाह ताला तो यकदम भी नाजिल कर सकता था, तकरीबन 23 ईयर्स 23 साल जो है ना उस पर, क्योंकि एक कम्युनिटी को जो है ना वो ग्रेजुअली, इसके अंदर आज हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। हमारे सारे उलमा बयान तो करते हैं कि कुरान ग्रेजुअली तदरीजन नाजिल हुआ 23 साल के अरसा में, और उसके अंदर हिकमत ये थी। ये हिकमत आज भी हमको समझना होगी। आज हमारे लोग, हमारे उलमा जो है वो इस हिकमत को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही वजह होती है लोग बगावत कर देते हैं। एक एक कटर रिलीजियस ऑर्डर हुकूमत जो है वो 4 दिन नहीं निकालती, 5वें दिन खत्म हो जाती है, बगावत हो जाती है कहीं। तो एक दुनियादार सेकुलर सैकड़ों साल से सरवाइव कर रही है। दैट्स द मेजर पॉइंट। अगर हमारे मजहबी लोग इस बात को समझते, जब अल्लाह ताला ने कुरान को तदरीजन नाजिल किया, तो एक बिगड़ी हुई कौम को जब आप एक इस्लामी हुकूमत की तरफ लाएंगे तो यकदम सारे कवानीन आप नाफिज नहीं कर सकते। यू नीड हिकमत, ये जब जो हिकमत अल्लाह ताला ने, मगर आज हमारे लोग इस हिकमत को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हिकमत है जो कुरान तदरीजन नाजिल हुआ। कुरान के हवाले से तो वो मानते हैं, लेकिन अपने हवाले से इस तदरीज पर अमल नहीं कर रहे, और ये हमारी एक नाकामी की बहुत बड़ी दलील भी है और बहुत बड़ा सबब भी है। दूसरा, उसके अंदर आपने जो जिक्र किया कुरान के तर्जुमा और तफसीर के अंदर जो इख्तिलाफात हैं, अल्लाह ताला ने उन इख्तिलाफात को रोक दिया है कुरान के अंदर, कुरान की तफसीर के अंदर, और इसके अलावा भी दुनियावी मामलात के अंदर वो इख्तिलाफात बिल्कुल हराम हैं मुसलमानों के अंदर, कि जिनकी वजह से दुश्मनी पैदा होती है, आखिर में कत्ल मुकातले होते हैं, या ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, या नफरतें पैदा होती हैं। ये ख्वाह कुरान की तफसीर के अंदर आप करें या इसके अलावा कहीं भी करें किसी दुनियावी मसले में, ये तो ममनू है। लिहाजा जो भी, और मैं मानता हूँ इस बात को, मालूम है कि तर्जुमा और तफसीर के अंदर चूंकि फ़िरका परस्ती है, सेक्टेरियनिज्म है मुसलमानों के अंदर, तो एक फ़िरका कुरान का तर्जुमा करते हुए उसको वेरी क्लेवरली, और मैं जानता हूं कि उसके अंदर क्लेवरनेस है, आयत के अंदर गुंजाइश नहीं होती, वो उस पर फिट कर देता है, क्योंकि मकसद ये होता है कि उसको बदनाम किया जाए, उस फिरके को डिस्क्रेडिट किया जाए, उसके साथ मुखासमत है। इन रिटर्न वो भी इसी तरह करता है उसके खिलाफ। और कुरान करीम के अंदर बार बार हुक्म दिया गया कि ये यहूद और नसारा का तरीका था कि वो अल्लाह के दीन के साथ खेलते थे, तो मत खेलो। तो ये एक खिलवाड़ है जो किया। ये तो बहरहाल इसमें कुरान और कुरान के मतन का कोई कसूर नहीं है, कसूर है कि इसमें हम गुमराही की तरफ चले गए, फिरका परस्ती की तरफ। अलबत्ता इससे हटकर जो इल्मी इख्तिलाफ है, कुरान उसको इनकरेज करता है इल्मी तौर पर। यानी एक आयत की तफसीर मुफ्ती मोहम्मद शफी कर रहे हैं, वो फिकी तौर पर, उसी आयत की तफसीर जो है वो मौलाना मौदूदी साइंटिफिक अंदाज के अंदर कर रहे हैं। उनमें इख्तलाफ भी आ जाता है। ये इख्तलाफ जो है कुरान इसको इनकरेज कर, क्योंकि इससे इल्म में इजाफा होता है और इसके नतीजे में कोई नफरत नहीं पैदा होती, फिरका परस्ती नहीं पैदा होती। वो कुरान के अंदर गुंजाइश है कि इल्मी इख्तलाफ किया जाए, क्योंकि उससे इल्म में, अक्ल में, दानाई में इजाफा होता है। मगर वो इख्तलाफ ममनू है जिसके नतीजे में नफरत आती है और सेक्टेरियनिज्म आता है। और इसके बाद अब हम आपके आखिरी सवाल की तरफ आ रहे हैं कि सूरतों के नाम। इसके सिलसिले में अलामा सुयूती और अलामा ज़रकशी के जिन लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया है उलूमुल कुरान पर, बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़ी ज़ख़ीम वॉल्यूमिनस हैं, तो उनकी अपनी रिसर्च ये है कि एक रवायत ये है कि इनके नाम जो है ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी तरफ से रखे और अल्लाह ताला ने इजाज़त दी थी उसकी, और अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हुजूर ने नाम रखे। दूसरी रवायत यह है कि नहीं, अल्लाह ताला ने सारे नाम रखे, हुजूर ने नहीं, हुजूर ने जो अल्लाह ताला ने फरमाया उसको पहुंचा दिया।
اس کے اندر تیسری روایت یہ ہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ حضور نے خود رکھے ہیں، باقی اکثر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھے ہیں۔ بہرحال ان کے اندر جس شکل کے اندر بھی جائے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اگر آپ فرض کر لیں ساری صورتوں کے نام آپ نے رکھے ہیں تو آپ نے اللہ کی اجازت نے جب آپ نے رکھے تو اللہ کو پسند آ گئے، کیونکہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو انکرج کرنا چاہتا ہے معاملات میں، چلو یہ تھوڑا سا اختیار اپنی کتاب کے اندر آپ، جیسے کہ نبی علیہ السلام کو تشریح کا اختیار دیا گیا قرآن کی، تو یہ تھوڑا سا اختیار مل گیا کہ اتنی صورتوں کا یا ساری صورتوں کا نام آپ رکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے منتخب کیا تو ایک مشاورت ہوتی ہے پیغمبر کی وحی کے ذریعے، یہ ڈیوائن ہاٹ لائن ہوتی ہے نا، ڈیوائن ہاٹ لائن وحی کے ذریعے اللہ کے ساتھ، تو وہاں پر اس مشاورت کے ذریعے اس کی تصدیق ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر درج ہیں، لیکن اس میں صحابہ کا جو فتویٰ ہے اور علماء کا اصل فتویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان سارے ناموں کو منتخب کیا، جیسے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا اور خود نازل کیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اس طرح سنا ہے کہ قیامت سے پہلے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، تو اس بارے میں جس طرح پچھلے چند 100 صدیوں میں دیکھا گیا ہے کہ قرآن کو خاص طور پہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، سوائے مدارس کے جس میں بھی ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوتی قرآن کی، کیونکہ قرآن از اے لینگویج آف پوئٹری، اور اس میں کافی ان ڈیپتھ جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ واٹس دا میننگ بیسڈ آن دا کانٹیکسٹ، کہ کب صورت نازل ہوئی، کیا ریزن تھا، اور کس کا کیا، جس طرح آپ بیان کرتے ہیں کہ کس چیز کی کیا حکمت تھی، تو یہ عموماً پڑھایا نہیں جاتا۔ تو اس اور تقریباً جس طرح آپ نے کہا تھا کہ عمل بالقرآن کانفرنس ہونی چاہیے، میرے خیال میں تو فہم القرآن کی بھی کافی کمی ہے، اور وہ اس کا حصہ ہے، فہم جو ہے نا عمل کا حصہ ہی ہوگا۔ جی، تو جس طرح کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا قیامت سے پہلے اٹھنا لٹرل نہیں تھا بلکہ میٹافورک تھا، کہ قرآن کی فہم ختم ہو جائے گی قیامت سے پہلے؟ میرے حال میں سوال آپ کا ختم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث ہیں کہ جن کے اندر اس بات کی خود تشریح حضور نے فرما دی ہے کہ قرآن کو اٹھائے جانے کا مفہوم کیا ہے۔ اس سے مراد قرآن پر عمل جو ہے نا یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، گمراہی اتنی ہو جائے گی کہ عمل بالقرآن جو ہے نا وہ پس پشت چلا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عمل کی جو اہمیت ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت زیاد بن لبید کی بھی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، فتنہ ہوگا، قرآن کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کا علم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہاں پر فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں، ہماری اولاد آگے اپنی اولادوں کو پڑھائے گی اور سلسلہ تو جاری رہے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا مکمل طور پر۔ جب عمل ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کتاب باقی نہیں رہتی۔ کتاب کا جو تعارف ہے، جیسے کہ میں نے شروع کے اندر عرض کیا آج کے لیکچر میں، کہ عمل جو ہے یہ ایک عملی تعارف ہوتا ہے دوسری قوموں کے سامنے کتاب کا اور قرآن کا، ان کے ماننے والوں کے اجتماعی اخلاق اور کردار کی شکل میں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم نے آپ کو بڑا یاد کیا شروع میں، اور پتہ چلا کہ آج کل کچھ شو لمبے بھی ہو جاتے ہیں، آپ بزی ہیں۔ چلے ہم دعا کرتے ہیں کہ برکتیں زیادہ ہوں۔ آمین آمین۔ حضرت بڑا معروف ہے اکثر ہماری کمیونٹی میں، ہم میں بھی، جی کہ جو بندہ حافظ قرآن ہوگا روز محشر 7 نسلوں کو بخشوائے گا بھی، اور بڑے اعلیٰ درجات پہ ہوگا، والدین کو تاج پہنائے جائیں گے۔
لیکن جب ہم دیکھتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان میں اتنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں یار اگر اتنی کمزوریاں ہیں تو ان میں سے زیادہ تو ہم میں خوبیاں ہیں. تو اس طرح وضاحت فرما دیجیے کہاں تک درست ہے کہ حافظ قرآن جو ہے اتنی بڑی عظمتوں والا ہوگا، پریکٹیکلی سماج میں دیکھا گیا ان کا عمل وہ نہیں ہوتا جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. جی جی، اس میں ایک کریکشن ہو جائے. ہمارے پہلے جو بھائی تھے جنہوں نے سوال کیا، ان کے سوال کے اندر بھی ایک جملہ تھا، اس کی کریکشن کرنا چاہتا تھا، مجھے بھول گیا اس وقت، یاد نہ رہا. تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن شاعری کی زبان میں، قرآن شاعری کی زبان کے اندر نہیں ہے، یہ خطابت کی، اعلیٰ خطابت جو ہے نا وہ اس کی زبان کے اندر خطاب کرتا ہے. حافظ قرآن کے متعلق ایک تو یہ ایک تصحیح ہے کہ وہ 7 نسلوں کی نہیں ہے. یہاں پر مجھے وہ روایت پوری طرح اب یاد نہیں رہی کہ وہ شفاعت کے لیے وہ کتنے آدمیوں کی شفاعت کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے لیے خصوصی مقام ہوگا، یہ بات اس میں ہے. مگر اسی روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا دی ہے کہ حافظ جو ہے نا وہ عامل قرآن ہونا چاہیے. اس روایت کا ایک حصہ ہے. پھر اس روایت کی تشریح دوسری احادیث بھی کرتی ہیں کہ جس کے اندر قرآن پر عمل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، ورنہ محض حفظ جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی ہوگی. اگر وہ اس پر عمل نہیں کر رہا، عمل اور ہے، مگر قرآن اس نے حفظ کر لیا ہے تو وہ قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا. کہ جس طرح عمل کرنے کی شکل کے اندر قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا قیامت کے روز، اور اس کو یہ درجہ ملے گا. تو اس لیے یہ بڑی آج کل ہمارے ہاں فیشن بن چکا ہے ہر چیز کا. جس طرح کہ اگر آپ سن رہے ہوں تو میں نے قرآن پر عمل کرنے کا ایک روایتی اور رواجی طریقہ بیان کیا تھا کہ ہم قرآن پر عمل کرنے کا یہ طریقہ سمجھتے، ہمارے ہاں یہ رائج ہے. تو اس کے اندر اسی کا یہ ایک حصہ ہے کہ فیشن ہے کہ لوگ قرآن یاد کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک تو اس کو بھلا دیتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. قرآن وہی یاد کرے جو ساری عمر قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھے اور اس کو فراموش نہ کرے، اور دوسرا اس پر وہ عمل کر سکے. ہمارے ہاں مدارس میں عمل کی طرف نہیں ابھارا جاتا، یعنی قرآن فیشن کے طور پر یاد کروا دیا جاتا ہے. والدین بھی خوش ہوتے ہیں، شفاعت ہو جائے گی. یاد کرنے والا اس بات سے بے خبر ہوتا ہے، بالکل بے خبر کہ قرآن پر عمل کریں گے تو تب ہی جا کر وہ درجہ حاصل ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر تربیت کا نظام ہو. جہاں قرآن حفظ کروایا جا رہا ہے وہاں عمل کے لیے بھی باقاعدہ اس کو تیار کیا جائے اور محنت کروائی جائے. شیخ اس لیے کہا تھا نا کہ اس زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. تارے کے قرآن ہو کر. جی بالکل. جی اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن بالکل بڑی عقیدت سے سنتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ بھی ایک حدیث نا کہ احمد رفیق پروفیسر صاحب نے بیان فرمائی تھی، آپ جانتے ہوں گے. قرآن جو بغیر ترجمے اور سمجھ کے پڑھتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی، آپ بتا دیے اگلا لفظ کیا ہے، بڑا اسٹرانگ لفظ ہے جی. جو قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے وہ کیا ہے جی؟ تھوڑے وضاحت فرما دیجیے، میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا. ہاں میرے ذہن میں نہیں، آپ ہی اس وقت جی فرما وہ رہے ایسا جیسے وہ ایک جانور کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے. جی اسے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے آپ کو لذت بھی آئے گی، آپ کے وجود پر اس کا اثر بھی ہوگا. پھر جب دعا مانگے گے آپ رقیق القلب ہو کر مانگیں گے تو اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے. جب آپ کے دل میں رقیق ہوگا، خشوع ہوگا تو یقیناً دعا بھی شرف قبولیت حاصل کرے گی. ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے وہ سوز و گداز نہیں ہوتا، وہ خشوع نہیں ہوتا، وہ ہماری کیا کہتے ہیں کہ ماحول نہیں ہوتا، ایک رجوع والا سلسلہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے. صحیح ہے، صحیح ہے. غفلت تو ظاہر ہے کہ یہ نافرمانی کی شکل ہے نا. جی غفلت نافرمانی ہوتی ہے. جی جی اسے سمجھ کے پڑھے لذت بڑی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے آپ کو. آپ دیکھیں نا ناول بڑے بڑے غور سے پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں. اگر اسی سمجھ کے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. جی یقیناً یقیناً بالکل. اس میں لذت شیخ بہت ہے. جی ہاں، اسی لیے میں نے یہ تجویز کیا ہے کہ اب ہماری بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں
اب جو ہے نا وہ عمل بالقرآن قسم کی تربیت گاہیں ہونی چاہیے طویل، کہ جن کے اندر ہم یہ فارمولے ایجاد کریں کہ عمل کی اصل شکل کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ جی آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کے توسط سے کافی حد تک قرآن کی سمجھ ہمارے دل و دماغ کو منور کر رہی ہے، جزاک لیکن اللہ، ہمارے ایمان کو بھی معطر کرے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگر اور سوال نہ ہو تو پھر دعا کر لیں۔ جی دعائیں خیر کریں۔ الحمدللہ یہ عید کا قربان آ رہے سلسلے میں بھی آپ کا کوئی لیکچر درکار تھا؟ یہ جو لیکچر آ رہا ہے اس سنڈے کو انشاءاللہ یہ اسی پر ہے، سنڈے کا لیکچر اسی پر ہوگا۔ جی عید قربان پہ ہوگا، ذبیحہ کے حوالے سے ہوگا، اس پر ذرا آپ کی دونوں رہنمائی ذبیحہ، عید قربان اور کچھ حج کے حوالے سے کر لیں گے، عید قربان ذبیحہ تینوں کو ملا لیں گے۔ حج پہ تو کوئی نہیں جا رہا سوائے اہل مکہ کے، اہل مدینہ کے۔ نہیں، اس کی وہ جو فضیلت ہے نا وہ ذکر تو ہوگی چونکہ موقع حج کا ہے نا۔ جی جی، اور یوم عرفہ کے روزہ کے حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ عید اور حج کے حساب سے یہ اکثر اب پچھلے چند سالوں میں میسیجز آنے لگے ہیں واٹس ایپ پہ یا لوگوں سے سنا بھی ہے کہ ایک تو حاجی کی کچھ شرائط تھی کہ وہ دوران ایام حج کے وہ ناخن نہیں کاٹے یا بال نہ کاٹے، لیکن اب یہ بھی آنے لگا ہے کہ تمام مسلمان ذی الحج کے پہلے 10 دن وہی شرائط ان پہ لاگو ہو گئی ہیں جو کہ ایک حاجی پر تھیں۔ تو اس کے یہ کیا کب سے یہ شروع ہوا ہے؟ کیونکہ جب میں ینگ ایج میں تھا تو کبھی اس طرح سنا نہیں تھا، لیکن اب پچھلے 5-6 سال سے یہ کافی ہونے لگ گیا۔ تو یہ کہاں سے ثابت ہے اور کس طرح ہوا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جہاں یہ جو جدید میڈیا ہے اس وقت ہمارے موبائل کے اندر بھی یہ بھرا ہوا ہے، جدید انفارمیشن، جدید ٹیکنالوجی، ایک طرف تو یہ رحمت کا ذریعہ بھی ہے، وہاں پر زحمت بھی ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں، بہت سی عجیب و غریب مسائل، بہت سے عجیب و غریب غیر ثابت شدہ فقہی مسائل گردش کرتے رہتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ زحمت کا پہلو بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے، جہاں رحمت ہے اور فوائد ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو حاجیوں کے لیے جو شرائط ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے جو پہلے سے آ رہا ہے۔ اسی طرح بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، یہ ان کے لیے تو فرائض کے درجے میں ہے، یہ حج کے مناسک میں سے ہے حاجیوں کے لیے، لیکن جو لوگ ہم یہاں پر ہیں قربانی کریں گے، ہمارے لیے یہ ایک سنت کا درجہ ہے، کوئی اس واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں ان کو خام خواہ بغیر کسی ثبوت کے لوگ لازم کر دیتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے کسی۔ شیخ جس نے قربانی دینی ہو سنا ہے اس کو بال ناخن نہیں کٹوانے چاہیے فضلہ سے لے کر قربانی ہونے تک؟ ہاں، یہ آداب میں سے ہے، وہ کر سکتا ہے اگر وہ حاجی نہ ہو۔ حاجیوں کے لیے تو وہ مناسک حج ہے نا، وہاں پر تو وہ پابندی ہے، قربانی کی کنڈیشن نہیں ہے، قربانی کی یہ کنڈیشن نہیں ہے، یہ اس کے آداب میں سے، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ درجہ بہت زیادہ ہے آپ کے لیے۔ اگر قربانی نہیں ہے پھر بھی نہ کاٹے پھر بھی ثواب کا کام ہے؟ اس طرح کی کوئی روایت ہمارے سامنے نہیں آتی، میرے خیال میں وہ بات ثابت شدہ نہیں ہے۔ کیا عید کا کوئی پتہ لگا عید کب ہو رہی ہے؟ ایک ہو رہی ہے یا 2 ہو رہی ہیں؟ میسج تو آیا ہوں گی تو میرے خیال میں 2 ہی، لیکن یہ اس مہینے کے آخر میں نا 30 کو ہے مجھے آج میسج آیا کہ 31 کو عید ہے۔ جی میں وضاحت کر دوں، آج ریڈیو پہ میں نے اعلان کیا تھا، ہمیں ایک ہدایت کی سینٹرل ماسک کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی کہ سینٹرل ماسک 31 جولائی جمعۃ المبارک عید کر رہے ہیں، ان کی 5 عیدیں ہوں گی۔ پہلی صبح 7 بجے ہے، دوسری 8 بجے ہے، تیسری 9 بجے ہے، پھر 10-11 بجے 5 عیدیں کر رہی ہیں وہ۔ میں نے خود اعلان کیا اپنے پروگرام پر، مجھے آفیشیل کہا گیا تھا۔ اٹ مینس جو 31 کو کر رہی ہے، باقی دیگر جو دوست ہیں، سمالی برادر، تبلیغی برادر، بنگالی برادر، سپر سلفی برادر، سلفی برادر، دیوبندی برادر، سارے یہ 31 کو ہی کر رہے ہیں۔ باقی گنگوٹ شریف کے برادرز کا کوئی اندازہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ کرایا جا سکتا ہے، لیکن دیگر جو میں کہہ رہا ہوں یہ سبھی 31 کو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو یہ اچھی انفارمیشن ہوگی آپ سے، یہ تو آفیشیل ہو گئی۔
ڈاکٹر ٹھیک ہے صاحب پھر دعا کر لیں. دعا کر لیں. دعا کے بعد مجھے ایک پرسنل سوال پوچھنا ہے، تو اگر آپ ٹھیک ہے چھوٹی دعا منٹ کے دیں بعد گے کر تو لیتے ہیں. مہربانی ہوگی. تھینک یو. ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء الکرونا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر شیخ. جزاک اللہ. آپ کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ایک میرے جاننے والے، یہ تھوڑا سا جی ریلیٹڈ ٹو سپر نیچرل، کہ ایک میرے جی جاننے والے ہیں، وہ تو خیر خود سارے نیک خاندان سے ہیں، کافی مذہبی گھرانے کے ہیں، لیکن ان کو اب ایک دو دن پہلے ان کے بیٹے کو سوتے میں یا دن میں ایک کوئی بدرو نظر آئی، اور بدرو نے اسے اٹیک بھی کیا کہ اس کے ہونٹ پھاڑ دیے اور خون بھی نکل آیا، اور یہ بھی کہا بدرو نے اسے کہ پہلے بھی 2-3 بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ بھی میں ہوں. تو یہ اب میرے خیال میں تو کافی زیادہ ہندوانہ سوچ ہے کہ اسلام، اور جو بدرو جو ہے تھی وہ کوئی ثابت شدہ ہے کہ وہ کوئی پرسن تھا جو زندہ نہیں ہے پہلے سے. تو یہ جی سوری وہ کافی انٹرپشن ہو گئی تھی. ہاں وہ درمیان میں لیکن اسی طرح تو یہ کہ اب کافی یہ اسلام کے لحاظ سے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک تو جن کی موجودگی تو ثابت ہے، لیکن اسلام میں روحوں، بدروحوں، جادوؤں کا کتنا وہ ہے، اور اگر نہ بھی مانا جائے کہ اس شخص نے خواب دیکھا لیکن باقاعدہ اس شخص کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور خون بہہ رہا تھا، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنا اسلام سے ثابت ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے اسلام جو ہے وہ جنات تو باقاعدہ مخلوقات ہیں، اور وہ قرآن ان کا ذکر کرتا ہے اور ہم ان کو مانتے بھی ہیں. بدروحوں کے حوالے سے تو اسلام میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ سحر یعنی جادو کے حوالے سے ذکر ہے. جادو ہے، جادو ممنوع ہے. اسلام کے جو ممنوعات ہیں، محرمات ہیں، جن معاملات کو کیا ان کے اندر تو یہ بھی ہے، مگر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جادو کی کوئی شکل ہو، یہ بدروح، لیکن اسلام کے اندر اس حوالے سے یعنی جادو کے حوالے سے باقاعدہ ذکر ہے، جنات کے حوالے سے باقاعدہ ذکر ہے، لیکن بدروح کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جادو کی کوئی شکل ہو یا ایسے کوئی معاملات ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کئی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے، ان میں سے کوئی ہو، لیکن بدروح کا اس انداز میں باقاعدہ ذکر جس طرح کے جادو کا ملتا ہے، جنات کا ملتا ہے، نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یا کوئی جادو کی کوئی شکل ہوگی یا کوئی ایسی اور شکل ہو سکتی ہے. ہمارے علماء میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس لائن میں ان کا کچھ علم ہوتا ہے، عملیات کی طرف بھی بہت سا. میں تو خیر اس طرف نہیں جا سکا، تو اس لیے میں اس پر اس لحاظ سے اتھارٹیٹیولی کچھ کہنے سے قاصر ہوں کہ یہ ایگزیکٹلی کیا معاملہ ہے اس کا. لیکن ان جنرل کہ جادو کتنا پاورفل ہو سکتا ہے، کہ کیا کسی کی جان لے سکتا ہے، یا ہمیں خدا پہ زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ اللہ سے زیادہ تو کوئی طاقتور ذات ہے ہی نہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. دیکھیے جادو تو نقصان تو پہنچا سکتا ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا جان بھی لے سکتا ہے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل زیادہ ضروری ہے اور کسی کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں کچھ وظائف ہیں، مثلا 4 جو قل ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد،
कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, इनका विर्द, सूरत यासीन का विर्द होता है, सूरतुल जिन का। तो ये एक मुअस्सर वजीफे हैं, इनको अगर पढ़ा जाए और अपने जिस्म पर मला जाए तो ये एक प्रोटेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह जादू के मुकाबले में भी। तो इस तरह के कोई तरीके हैं, लेकिन ये हम यकीन से नहीं कह सकते कि जादू किसी को मार भी सकता है या जानी नुकसान दे सकता है। नुकसान तो वो देता है, इसमें तो चीजें हैं, लेकिन जानी नुकसान ये चीज अभी सामने नहीं आई। कहानियां तो हैं इस किस्म की बहुत सी। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जज़ाकल्लाह फिर इंशाअल्लाह। आप फिर इसको ग्रुप के अंदर दे दें जो आपने रिकॉर्ड किया है। जी 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 इंशाअल्लाह। बेहतर जी। अस्सलाम वालेकुम।